लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील को निकालिएगा और उसका 22वां बाब हम खुदावंद के कलाम में से आज सुबह अपनी बरकत के लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। नए अहदनामा में से लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 31वीं ता 34वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शमाउन शमाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया था ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बरकत का सबब हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन। सो आज सुबह मैं सिर्फ एक खास बात है, मुख्तसर बात है, लेकिन बड़ी खास बात है, वो हमारा ईमान है। वो क्या है? ईमान। और जब मैं ईमान की बात कर रहा हूं तो मैं उस ईमान की बात नहीं कर रहा जो बिजली के बिल भरने के काम आए। मैं उस ईमान की बात भी नहीं कर रहा जो कि बच्चों की स्कूल की फीस पे करने के लिए काम आए। मैं उस छोटे से ईमान की बात नहीं कर रहा जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें दरकार हो। मिसाल के तौर पर कोई बीमार हो तो उसे कहा जाता है कि ईमान रख, तू ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी बात है। कैंसर, टीबी, रसोलियां, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खुदावंद खुदा जो आलमे बाला का खुदा है, आसमान और जमीन का बनाने वाला, उसके नजदीक बड़ी मामूली बातें हैं, बेहद मामूली बातें। शायद इसको तशबीह देना इस बात से कि जैसे हम बड़े लोगों के लिए किसी चींटी को मसल देना है, इतना ही आसान है खुदा के लिए किसी के बदन में से किसी भी तौर की बीमारी को गायब कर देना, खत्म कर देना। मैं ईमान की जब बात करता हूं, मैं जब बात करता हूं मसीही अकीदे की बात करता हूं, मैं जब ईमान की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं मसीह के दीन की बात करता हूं। जब मैं बात कर रहा हूं मसीह ईमान की या इस ईमान की जिसके बारे में मसीह बात कर रहा है, यहां पर मसीह खुदावंद का और कोई मतलब नहीं। उसका मतलब यह नहीं था कि शमाउन या पतरस तू फिक्र ना कर, तेरे बच्चों के स्कूल की फीसें भरी जाएंगी, ईमान रख। यहां पर यीशु मसीह जिस ईमान की बात कर रहे हैं, ये रोजमर्रा की छोटे छोटे बातों में ईमान की मदाखलत की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये अब्दी ईमान की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं ये अब्दी ईमान की बात कर रहे हैं। वो ईमान जो कलाम कहता है तुझसे छीना ना जाएगा। ये वो ईमान है जिसके बारे में बाइबल कहती कि इसी के सबब से ईमानदार जीता रहता है। ये वो ईमान की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे लिए कुंजी का काम करती है कि हम आसमान की बादशाहत में दाखिल हों। ये वो ईमान है जो किसी शख्स या जात पर नहीं, किसी शय पर नहीं है, बल्कि मसीह खुदावंद पर है, जिसके बारे में उसका अपना बाप कहता है, यानी कि आसमानी बाप जो सब चीजों का मालिक है, कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस जात पर ईमान लाने की बात कर रहा हूं जिसके लिए कुल कायनात अपनी शक्ल बदलती जा रही है। मैं उसकी जात के ऊपर ईमान लाने की बात कह रहा हूं जिसकी आमद के लिए यह दुनिया अपनी शक्ल बदल रही है। नबियों की नबूतें पूरी हो रही हैं आज के वक्त में। इस मौजूदा वक्त में मैं पिछले दिनों इंटरनेट पर बैठा हुआ देख रहा था, सन 2020 के अंदर
دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں. حیران کن بات تھی, ایک سال میں تاریخ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. جتنی طلاقیں پچھلے 25-30 سالوں میں نہیں ہوئی, اتنی طلاقیں صرف 2020 میں ہو گئی. جتنے زیادہ لوگ بیمار سالوں میں نہیں ہوئے, 20 لگا لیں یا 30, اتنے ایک سال میں ہو گئے. اتنی اموات دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی صرف 2020 میں ہوئی. ایسے ایسے لفظ جن کا دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں. لاک ڈاؤن کبھی سنا کسی نے لفظ؟ میری عمر کوئی آج 29-30 سال ہے, میں نے آج تک نہیں سنا کہ ایک لاک ڈاؤن جیسا لفظ ہو. میں نے نہیں سنا, پتہ نہیں کیا کیا, میں نہیں کہنا چاہتا, لفظوں میں جاؤں گا تو بہت سارے نہیں سنے. اتنا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یروشلم کے اندر امریکہ اپنی ایمبیسی لے آیا. یہ نبیوں کی نبوتوں میں سے ایک بڑی نبوت کا پورا ہونا ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل مانا جائے. ایسی باتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں دنیا اپنی شکل ہمارے سامنے بدل رہی ہے, اور کئی سارے ایماندار ہیں جو ابھی بھی خالی آٹے روٹی چھت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا ہمارے سامنے اپنے صورت کو بدل رہی ہے. کیوں بدل رہی ہے؟ کہ ان ایمانداروں کی جو ابھی تک اپنی روٹی پانی, بچوں کی فیسوں اور بجلی کے بل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کا خداوند آنے والا ہے. یہ جو بیچارے پھنسے ہوئے, ان کا خداوند آ رہا ہے, اور سارا جہان اپنی شکل بدل رہا ہے, لیکن یہ بیچارے اپنی شکل نہیں بدل رہے. ساری دنیا اپنی شکل بدل رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج صبح میں چھوٹے ایمان کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی چیزوں کی ضروریات پوری کرنے کی ایمان کی بات نہیں کرتا. میں بات کر رہا ہوں آپ کے ابدی ایمان کی, جو آپ کو آسمان کی بادشاہت میں لے کر جائے گا. اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو پتا لوگوں نے کیا کیا کیا؟ اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ سنسار کیے جائیں. پیش کر دیا, پریزنٹ کر دیا کہ وہ سنسار ہو, مارے جائیں. بائبل مقدس آج تحریری شکل میں بڑی خوبصورت ہمارے پاس ہے. جب میرے جیسا بندہ آرڈر کرتا ہے, کہتا ہے گولڈن پیپر والی بائبل چاہیے. جب میرے جیسا جدی جیب چ کوئی 1000-2000 وادو ہون, وہ کہے پائی جی گولڈن پیپر والی بائبل چاہیے دیئے. جیڑی کوئی بائبل جس قسم کوالٹی دی چاہیے دیئے, آج بازار سے چند روپیوں پہ ہمیں مل جاتی ہے. ہم خدا کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں تحریری طور پر, لیکن یہ ہم تک لانے کے لیے, اس صدی کے لیے, اس نسل کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. یہ ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے لوگ مارے گئے ہیں. اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جس کے تحفظ کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے, اس عقیدے کو اس زمین پر زندہ رکھنے کے لیے, اس کے اندر لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے جلتے ہوئے تیل میں جل جانا قبول کیا ہے. کتنے لوگوں نے اپنے بدن پر تیر کھانا, جانوروں, جنگلی بھوکے جانوروں کے آگے پھینکا جانا قبول کیا ہے. اور آج کے وقت میں بھی دنیا بھر میں ایماندار ہزارسانیوں کا شکار ہے, صرف اس ابدی ایمان کی خاطر. کتنا اہم ہوگا, میں اس کی ویلیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا اہم ہوگا کہ مسیح خداوند اگر ایمان کی بات کریں, خود جو ایمان کا مرکز ہی ہے, ہمارے ایمان کا مرکز ایمان کی بات کر رہا ہے. یہاں پر اگر اوپر پڑھیں تو ان کے اندر بحث چل رہی ہے مسیح کے سارے شاگردوں میں. لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کی ان آیات کو جن کو ہم نے پڑھا اس سے اوپر پڑھیں, وہ ان کے اندر بحث چل رہی ہے. ہم میں بڑا کون ہے؟ کدے گلے وچ کراس وڈی ہے, کیڑا زیادہ دعاواں کردا ہے, خداوند دے قریب کیڑا زیادہ ہے, پادری صاحب نو خوش کیڑا زیادہ رکھدا ہے, کون ہم میں سے بڑا کون ہے؟ اور مسیح خداوند آئے اس جگہ پر, انہوں نے سوال کیا, مسیح نے جواب دیا, لیکن آگے شمعون پطرس سے کہہ رہے ہیں, شمعون سن میری بات, ابلیس نے تجھے مجھ سے مانگ لیا تھا.
کیا کرے؟ کیا کرے بھائی بولے؟ گیہوں کی طرح. کنے لوگ کنے جڑے پنڈ تو کسی نہ کسی تو کوئی تعلق ہے ہوئے پنڈ دا پتہ ہے. ایک کراچی چ تے تھوڑا بہت نظر آندا ہے, کسی گلی دے کونے چ کوئی چکی لگی ہے, پنڈ چ کار لگی ہے نا, اوتھے نظر آندیاں نے چھواں. او بھائی وہ کہہ رہا کہ تجھے گیہوں کی طرح پٹکے. تے جدو گیہوں پٹکیا جاندا ہے تے پریشر ہاتھ تے بھی واوا پیندا ہے, لیکن جدو زمین تے وجدا تے آواز آندی ہے واوا ساری. آواز نہیں کڈنا چاہتا لیکن واوا ساری آندی ہے. کہہ رہے تجھے گیہوں کی طرح پٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے. کیا نہ جاتا رہے؟ تیرا ایمان نہ جاتا رہے, کتے تو بے دین نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے عقیدے اپنے ایمان سے ڈاواڈول ہو جائے. اب یسوع مسیح یہاں پر میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے بچوں کی فیسوں کی بات نہیں کر رہے. یسوع مسیح یہاں پر اس کی خوراک کی بات بھی نہیں کر رہے. یسوع مسیح یہاں پر اس کی روزمرہ کی ضروریات کی بات بھی نہیں کر رہے, بلکہ وہ کہہ رہے کہ مجھ پر جو تیرا ایمان ہے یہ جاتا نہ رہے, یہ تیرا تحفظ کرے گا. اس دنیا میں قائم رہنے میں یہ بات تیری مدد کرے گی کہ تیرا ایمان مجھ میں رہے. اور میں آپ کو ایک بات سچ بتا دیتا ہوں, آپ میں سے ہر ایک کا ایمان ہے. اس دنیا میں جو بندہ زندہ ہے نا اس کا ایمان ہے. وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, وہ چاہے کسی بھی عقیدے مرتبہ فکر یا زبان بولنے والا ہو, کوئی بھی شخص ہے اس کا ایمان ہے. کس پر ہے؟ سوال یہ ہے کن چیزوں پر ہے. سوال یہ ہے, میں اکثر لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ ذرا بتائیں تو کہ بائبل میں ایمان کا الٹ کیا ہے؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے, ایمان کا الٹ کیا ہوگا؟ آپ بتائیں. بے ایمانی. یہی ہوگا نا بھائی, ایمان کا الٹ بے ایمانی. لیکن ذرا بیبلیکل متن کی طرف جائیں تو ایمان کا الٹ بے ایمانی نہیں ملتا. ایمان کا الٹ ملتا ہے غلط چیزوں پر ایمان. ایمان ہے, سب میں ہے. ہر کسی سے پوچھے وہ کہے گا میرا خدا بڑا ہے. کسی سے بھی پوچھ لے وہ کہے گا میرا عقیدہ ٹھیک ہے. کسی کو بھی ٹٹول کر دیکھ لے, آپ اس سے پوچھے وہ کہے گا میری دعا کرنے کا طرز ٹھیک ہے, میرا سب کچھ ٹھیک ہے, تیرا غلط ہے. مجھ سے کو پوچھے میں کہوں تیرا غلط, اس سے کو پوچھے وہ بولے تیرا غلط. سب کے لیے اس کا ایمان ٹھیک ہے, ایمان سب کا ہے, لیکن غلط چیزوں پر ہے. مسیح خداوند اس دنیا میں آئے تاکہ اس غلط ایمان کو ٹھیک جگہ پر لے آئے, غلط خداؤں سے اٹھا کر ٹھیک خدا پر لے آئے, غلط چیزوں سے اٹھا کر آسمان کی بادشاہت پر لے آئے. جو میں آپ کو بتاتا ہوں, اسرائیل کے جب لوگوں کے پاس یہ نوشتے پہنچتے یا نبیوں کی نبوتیں پہنچتی, اور آج بھی ان کے اندر یہی بات ہے. ان کا یہ سوچنا تھا کہ جو مسیح ہمارے لیے پیدا ہوگا وہ کوئی سیاسی طور پر, کون سے طور پر؟ سیاسی سطح پر یا سیاسی طور پر جغرافک اعتبار سے ہمیں آزاد کروا دے گا. ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ جو مسیح آنے والا ہے یہ ان کی ابدی نجات کی بات کرے گا. آج بھی اسرائیل میں آپ جائیں تو وہ ایک مسیح کے منتظر ہیں, اور یہ اس مسیح کے منتظر ہیں جو ان کو جغرافک اور سیاسی طور پر آزادی دلائے گا. لیکن خدا کا منصوبہ خداوند یسوع مسیح کو بھیجنے کا جغرافک طور پر آزادی نہیں تھی. جب مسیح دنیا میں آیا تو وہ لوگوں کو سیاسی طور پر آزاد کرنے نہیں آیا, بلکہ وہ آیا تاکہ ایک ٹھیک ایمان کی بنیاد زمین پر رکھے. ٹھیک ایمان جو کہ بگڑا ہوا تھا, شکل خراب ہے. آج بھی کئی سارے لوگوں کی زندگی میں ایمان کی شکل خراب ہے. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, دعا سے زیادہ دوائی پر ایمان. چھوٹی سی مثال, دعا سے زیادہ دوائی پر ہے. تصور کریں اگر مہنگی سے مہنگی دوائی کھائی جائے اور شفا آدمی پھر بھی نہ پائے تو پھر کس درج کو جائے گا؟ پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ سوچے مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اپنا لیا جائے,
لیکن آسمان ہی آپ کے لیے نہ کھلے کہ خدا کی شفا کا ہاتھ بڑھے تو کیسے کوئی شفا پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات ممکن ہی نہیں. اس لیے کہتا ہوں ایمان ہے ٹھیک شے پر لگائیں، اور شے ہمارے لیے ذات ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. کہتا ہے تیرا ایمان جاتا نہ رہے جو مجھ پر ہے. چیزوں پر ایمان نہ لگانا. یہ مت کہنا کہ میں پاک مقاموں کی زیارت کروں گا تو پھر جا کر کچھ میرے لیے ٹھیک ہوگا. یہ نہ کہنا کہ اگر میں مریم آدم میلہ چلا جاواں گا تو پھر ہوئے گا. میں لوکاں دی حالت، اگر کوئی ہے یہاں پر تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی سوچ اور سمجھ کے زاویوں اور لیولز پر. تصور کریں خدا ہے، ذرا ہاتھ اتے کرو اتے ہن ذرا پورے کھولو. اتنا بڑا خدا ہے، اے تواڈے ہاتھ نکے جے خدا بہت بڑا. کلام میں لکھا ہے آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے ایک پاؤں کی چوکی ہے. اتنا وسیع ہے. اے خالی سائز دی گل کر رہا. تصور کرو، امیجن کرو، اتنا بڑا خدا ہے. اور اس خدا کو ہم سے کیا چاہیے کہ بوٹا، مثال ہے بوٹا ننگی پیری ہاتھ کینڈل چک کے میرے کو آئے گا تو میں ایدہ فلان کام کر داں گا. یہ اتنا بڑا خدا ہے اور اس کی توقع ہم سے کیا ہے کہ اگر اے ننگی پیری آئے گا تو میں ایدہ لیے کر داں گا. اے ساڑی چھوٹی سوچ ہے. خدا بہت بڑا ہے. خدا سب بولو بھائی، دلیری نہ بولنا ہے. خدا بہت بڑا ہے. وہ بہت بڑا خدا ہے. اس کی توقعات ہم سے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص قسم کا ٹوٹکا اس کے لیے کریں، کوئی خاص قسم کی ترکیب لڑائیں، کوئی خاص قسم کا کلیہ اپنائیں تو وہ ہمارے لیے کرے. میں کہہ رہا ہوں ایمان ہے اس ذات مبارک پر لگائیں. ایمان ہے آپ کا، شکر ہو خدا کا، لیکن ڈبل شکر تب ہوگا جب وہ صحیح شخص پر ہوگا. اس ابدی نجات اور ابدی ایمان کو تکے. ارے وہ ہے تو اسے صحیح شخص کے اوپر لگا لیں. لوگ آج میں یہ بھی ایماندار سے میری دل کی یہ تمنا ہے کہ خدا مجھے ان مقامات پر لے کر جائے جہاں پر میرا خداوند، میرا آقا، میرا مالک، میرا یسوع چلا پھرا رہا. لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جانے سے میری کوئی بڑی روحانی ترقی ہو جائے گی یا مجھے خدا کا دیدار ہو جائے گا. نہیں، خدا میرے بند کمرے چ مینوں آ کر مل جاتا ہے. خدا مجھے میرے دل کے اندر ملتا ہے. خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہے. کیا آپ نے آج تجربہ نہیں کیا خدا کی حضوری کا؟ He was here. وہ اب بھی یہاں پر موجود ہے. تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. ہاللویا. وہ کہتا ہے جہاں جہاں تو جائے گا، کسے پپھی دے کار، کسے مامے دے کار جائیں گا جنہوں تو پسند نہیں کردا، جے تو وہ دے بھی کار جائیں گا تو تاں بھی میں تیرے نال جاواں گا. اگر تو اپنے دشمنوں کے روبرو بھی بیٹھے، زبور 23 آندا ہے وہ تیرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے. کیسی گل ہے؟ انہیں یہ نہیں کیا کہ جدو تیرے دشمن تیرے سامنے ہون گے تو میں تینوں اے پلر دے پیچھے چھپا داں گا. اے کیا انہیں کہ جب دشمن آن گے تو میں تینوں دے پلر دے پیچھے چھپا داں گا. وہ کہہ رہے تیرے دشمنوں کے روبرو کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. پہلی آیت وچ انہیں کہتا انہیں کہا خداوند تیرا چوپان ہے. خداوند میرا چوپان ہے. مجھے اے آیت نو ایک دن میں پڑھ لیا، خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی. اف میرے اندروں میری روح کانپ اٹھی جب میں نے انگریزی میں ایک دن اسے پڑھ لیا. انگریزی میں لکھا ہے the Lord is my shepherd and I shall not want. میں تو ترجمہ کیتا، میں چھوٹا موٹا جا ایک مترجم بھی ہے وہاں تو میں ایدہ ترجمہ کر بیٹھا تو ترجمہ کچھ اینج نکلتا ہے خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا نکلا؟
खुदावन मेरा चौपान है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या गल ठीक नहीं जे मैं गल दी मुनादी की ते लोग वट्टी ना मारना शुरू हो जाएंगे, भाई यारी गलत ही आज सुनाई जाते हैं। मैं क्या इधर जरा तस्दीक कर ली है। मैं एक बुजुर्ग के साथ बैठा, मैंने उनसे तस्दीक ली। उन्होंने कहा हाँ जी, इसका जो इब्रानी और यूनानी मतन है उसके अंदर हकीकी जुबान में बात यही बनती है कि खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बिजली के बिल ऊंची पे हो जाएंगे, ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ा जोर नहीं लाना पएगा। बच्चियां दी फीसा ऊंची पे हो जाएंगियां, ਉਹਦੇ ਲਈ जोर नहीं लाना पएगा। तू जाएगा मौजे होना शुरू हो जाएंगे, जोर नहीं लाना पएगा। तेरे होन दे नाल खुदा दी मौजूदगी आ जाएगी, तेनू जोर नहीं लाना पएगा। लेकिन बशर्त है कि ईमान ठीक जात के ऊपर हो, बशर्त है कि ईमान ठीक जात के ऊपर हो, पत्थरों पर ना हो, किसी चीज पर, मादी चीज पर ना हो, किसी इंसान पर भी ना हो, किसी रूह पर भी ना हो। मैं एक अजीज नूं मिलिया बड़े साल पहला। उन्होंने क्या मेरे अम्मी दे विच 4 बाबे आंदे ने, नहीं 2 बाबे ने, एक 100 साल पुराना है और जनाब एक गोरी है। मैं क्या तो गोरी तो उंजी सुन के जड़ा उंजी काम ठीक हो जाता। वो क्या गोरी है तो जदों अम्मी च आंदी है पहला वो सिगरेट मंगती है, असं उन्हें सिगरेट पियाने आ, फिर वो कहती है मेरे लिए कॉफी बनाओ, फिर असं वो कॉफी बनाने आ। मैं कह रहा तुसी बड़ा वावा पालिया ने घर, बड़े मतलब बदरुआ दे भी मजे लगे ने भाई। सिगरेट मंगती सिगरेट, काफी मंगती काफी आ गई। और वो जो बाबा आंदा है ना, जो 100 साल पुराना है, वो सानू पुरानियां साडे दादे दियां पड़दादे दियां गल्लां दसदा है। मैं बड़ी गल है जबरदस्त, इंज जिवें बदरुआ नाल दोस्ती की, रिश्तेदारी पाई है लोगों ने। और वो खुश थे इस बात से, मैं हैरान था कि वो खुश थे। मैं क्या मैं तुम्हारी अम्मी लिए दुआ करना चाहता। नहीं 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 तुसी दुआ नहीं करोगे, क्यों? ओ नहीं भाई जी, वो साडे वो अच्छियां रूहां जे, वो बदरूआ नहीं जे, वो अच्छियां रूहां ने, असी उन्होंने रखना चाहते अपने नाल। फलाना फलाना साडा बच्चा एक दिन बाजार घूम गया ते असी आके घर अम्मी नूं क्या, अम्मी थोड़ी देर तुसी बहो। ओ अम्मी बैठे ने और बाबा ने दस दिता कि मुंडा किथे वे, असी जाके मुंडा लाए। कैसी दोस्तियां हमने पाली हुई है रूहों के साथ, बदरूहों के साथ, गलत चीजों पर ईमान। मैं ये कह रहा हूं कि उस जात के ऊपर ईमान लाए जो आपकी निजात का सींग है, जो आपकी निजात का मरकज है, जिसकी जरूरत दुनिया के हर एक शख्स को है। ग्रेस नेटवर्क जो पादरी साहब ने जिक्र किया, जो मेरी मिनिस्ट्री है, एक ही काम है हमारा, कबाइल में जाना, गैर अक़वाम में जाना, और जहां कहीं हम जाते हैं एक ही बात है, लोगों के अंदर एक बड़ा सवाल है, हर शख्स के अंदर जिससे मैं मिलता हूं। लोग पूछते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में रहाई पाएं, किस तरह आजाद हो जाएं, मजहबी बंधन है। मैं एक बात लोगों को बताता हूं, लोग ताजुब करते हैं। मैं कहता हूं मैं शरीयत के खिलाफ नहीं हूं, शरीयत के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसमें एक डिफेक्ट है, उसमें एक डिफेक्ट है। मसला यह है कि शरीयत के तकाजों को कोई इंसान पूरा नहीं कर पाया, हत्ता कि नबी और पैगंबर भी नहीं कर पाए। मसला यह था कि 100 नेकियों की लिस्ट हमारे सामने है, 100 में से आपने 99 नेकियां ठीक कर दी और एक नेकी आपने गलत कमाई या नहीं कमाई, आप किसी भी तरह से नहीं कमा पाए वो नेकी, तो बाकी की 99 भी जाया हो जाती और आपको गिनती फिर पहले से शुरू करनी पड़ती, दोबारा से सारा कुछ। और जितने लोग तारीख में गुजरे हैं उन सब ने कोशिश की कि उस 100 की फहरिस्त को पूरा किया जाए, कोई एक भी ना कर पाया, कोई एक भी। आज भी मैं अफसोस के साथ कहता हूं इस बात को कि कई सारे चर्चेस अभी तक उस मजहब के बंधन के अंदर बंधे हुए हैं जहां पर उनका फोकस सिर्फ अमाल के सबब से निजात हासिल करना है, अपने कारनामों के सबब से,
اپنی کارکردگی کے سبب سے. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی شیطان نہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوگا اور آج بھی خدا سے کہتا ہوگا رضیہ مجھے دے دے, کہتا ہوگا شمعون مجھے دے دے, اے ذرا مینو دے, اے ویک میں نہ دا کردہ کی ایمان. جیسے ایوب کی مثال ہم دیتے ہیں نا کہ ایوب کا ایمان شیطان نے ٹٹولا, ٹیسٹ کیا. آج آپ کا نام ہے, آپ کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے, بوٹا, بشیر, بشیرہ, راشد, رشیدہ, اینی تھنگ could be your name. آپ اپنا نام سوچیں, وہ مانتا ہوگا. لیکن مسیح خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے اس نے پطرس کے لیے کہا نا کہ میں نے تیرے حق میں دعا کی, آج وہ آپ کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے اپنا خون بہایا ہے, میں نے تیرے لیے اپنا خون بہایا ہے, جو دنیا کے بکرے, بچڑوں, بیلوں کے خون سے کئی زیادہ قیمتی ہے. تیرے لیے خون بہایا. اور کیا کرے شیطان آپ کو؟ کوئی یہاں پر ایسا ہے جو دلیری سے یہ کہہ سکے کہ میں اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ابلیس پٹک رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, میں ڈپریشن میں رہتا ہوں, میں بیمار رہتا ہوں, مجھے ذہنی دباؤ کے سبب سے شوگر ہو گئی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بات سچ بتا رہا ہوں, ابلیس آیا ہے آج بھی ہماری زندگی میں تاکہ ہمیں گیہوں کی طرح پٹکے. اگر اس ذات کے اوپر ایمان نہ لائے تو یاد رکھنا کہ خداوند تو آنے والا ہے, لیکن ہم اس ایک چھوٹے سے جال کے اندر پھنسے رہیں گے جس کا نام ہماری ضروریات ہے. جس کا نام کیا ہے؟ ہماری ضروریات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند آپ کی ضروریات کو پورا کر دے گا. خداوند کیا کرے گا؟ آپ کی ضروریات کو کروانیاں جے کروانیاں نا, میں تو کرانیاں نے, تسن کرانیاں نے, تو پھر بولو بھی صحیح, کروانیاں نے, کروانیاں نے. بھائی اگر کروانیاں نے تو ایک کام کرنا ہے, صرف ضرورتاں نو نہیں ویکھنا, ضرورتاں نو نہیں, وہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہیں ہے. کسی دی ضرورت 20,000 دیجئے تو کسی دی 20 لاکھ چ بھی نہیں پوری پیندی. سب کی ضرورتیں الگ الگ ہیں, لیکن ہم نے ضرورتوں کو نہیں دیکھنا, ہم نے صرف ایک ہی ذات کو دیکھنا ہے اور وہ یسوع مسیح کی ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہماری 2 سالہ, 10 سالہ, 60 یا 70 سالہ زندگی کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ابدی زندگی کی بات ہے, یہ ہمارے ابدی ایمان کی بات ہے. یہ وہ ایمان ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا اب دنیا سے کیا لے کے جائیں گے, تو میرا جواب ہوتا ہے کہ میں اپنا ایمان لے جاؤں گا. یہ بات کہہ کر میں آج اختتام کرنے لگا ہوں. گورا قبرستان گئے آپ؟ کتنی ساری قبریں ہیں وہاں پر, بہت ساری قبریں ہیں. لوگ کہتے ہیں اگر دنیا کی سب سے مہنگی ترین جگہ دیکھنی ہے تو کوئی قبرستان کو جا کے دیکھیں. سبب کیا ہے؟ کتنی ساری رویا, کتنے سارے خواب, کتنے سارے منصوبے, ارادے, کتنے جذبات, پتہ نہیں کیا کچھ اس مٹی کے نیچے, منو من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے. کسی کے لیے خدا کا کیا منصوبہ ہوگا, کسی کے لیے خدا کا کیا منصوبہ ہوگا, پتہ نہیں کتنوں نے ان منصوبوں کو پورا کیا, کتنوں نے نہیں کیا, اور ایسے ہی چل بسے ہیں. وقت سے پہلے لوگوں نے سوسائڈ کر لیے ہیں. ہاں یہ بھی بتاؤں 2020 میں تاریخ کے سب سے زیادہ سوسائڈ بھی ہوئے ہیں. بہت کچھ ہے. گورا قبرستان مٹی کے اندر دبا ہوا ہے, ہر قبرستان میں دبا ہوا ہے مٹی کے نیچے. ایک دن آ رہا ہے جب میں, جو اس کھیتی میں سب سے چھوٹا اور کمزور ہوں, میں, اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی اسی مٹی کے نیچے ہوں گے, ہم سب اسی مٹی کے نیچے ہوں گے. جو کام خدا نے ہم سے لینے ہیں وہ ہمارے ساتھ شاید چلے جائے, ہو سکتا ہے کوئی انہیں پورا کر لے اپنی حیات میں. پتہ نہیں کیا کچھ ہے آپ کے اندر, مجھے نہیں پتا, آپ کی زندگی آپ بہتر جانتے ہیں. آپ میں سے کوئی بڑا اچھا بزنس مین ہو سکتا ہے یہاں بیٹھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہاں پر بڑی اچھی نرس بیٹھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بڑا ہو کر ڈاکٹر بن جائے,
ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پاسٹر بن جائیں, آپ ایونجلسٹ ہوں, آپ کچھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اس چھوٹے سے کمرے کے اندر, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. میری تمنا ہے میری زندگی کے لیے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, جس دن میں خداوند کے سامنے کھڑا ہوں نا, کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے سارے نوکروں میں توڑے بانٹے. لیکن میری اپنے لیے دعا ہے, اور آج صبح آپ سب کے لیے بھی میری یہ دعا ہے کہ جس دن ہم خداوند کے سامنے جا کر کھڑے ہوں اور خداوند یوں اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور اس کے فرشتگان ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, میں اس بات کو کبھی کبھی تصویر میں ڈالتا ہوں اور میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب خداوند یوں میرے سامنے ہوگا اور وہ مجھ سے بات کرے گا. Will I be enough capable, کیا میں اس قابل ہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح میرے کندھے کے اوپر تھپ تھپی دے ایسے اور بولے, میرے اچھے اور وفادار نوکر, تو نے اچھا کام کیا ہے, میں تجھ سے خوش ہوں. کیا میں یہ کر پاؤں گا؟ کیا میرے لیے ایسا ہوگا؟ ان ساری باتوں کے جواب آپ کے اپنے اندر موجود ہے, اور میں آج صبح آپ کو اس بات کا چیلنج کر کے جانا چاہتا ہوں, اس ایمان کو نہ جانے دیں. یہی ہے جو آپ کو اس زمین پر فاتح بناتا ہے, یہی ایمان ہے جو آپ کو قائم رکھتا ہے اس عقیدے کے اندر, اس عقیدے کے اندر جس کا نام ہم نے مسیحیت رکھا ہے. آج آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح کے منکر ہوئے جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے. اس کے پیچھے سبب پیسے ہوں, محبت ہو, اس کے پیچھے سبب لالچ ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن منکر ہوئے جاتے ہیں. یا چاہے خوف ہو, لوگ کہتے ہیں نا, ہائے انہوں فلانے نو ڈرا کے انہوں نے فلاں بنا لیا, ہاں ڈرا کے کر لیا. سبب کچھ بھی ہو, کلام میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے, اس ایمان کو تھامے رہے. ابلیس آئے گا تیرے پاس, تجھے پٹکنے کی کوشش کرے گا, لیکن یاد رکھ کہ مسیح نے صلیب پر تیرے لیے سب کچھ کر دیا ہے. اس کے مار کھانے سے تو نے شفا پا لی ہے, ایمان لیا. تیرے دیے جلانے سے شفا نہیں ملے گی, تیرے موم بتی سے شفا نہیں ملے گی, تیرے تیل کو 10 دن دعائیا کمرے میں رکھنے سے شفا نہیں ملے گی. ملے گی تو صرف مسیح کے مار کھانے سے, جو مل گئی سو مل گئی ہے. He has done it all. انہیں سب کچھ کر دیتا جائے, ایسا کچھ نہیں جڑا کہ توانوں کرنا پائے کہ تسی وہ دیکھو لوگ کچھ لے لو. He has done everything which was ever needed. سب کچھ جو درکار تھا خداوند نے آپ کے لیے کر دیا. صرف یہ کہہ رہا ہوں آج صبح آپ کو کہ اس ذات کے اوپر اپنا پختہ ایمان لے آئے, تاکہ ابلیس جب آئے تو کلام میں لکھا ہے مصیبت کے دن تم کیا رہو, مضبوطی سے کھڑے رہو. Stay preserved. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے رخصت لوں, ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. And let's begin to pray.